अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक सच्ची और हैरतनाक कहानी। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। सफ़र की थकान की वजह से मैं बहुत गहरी नींद में था। अचानक मुझे यूं लगा कोई मेरे सरहाने बैठकर ढोलक बजा रहा हो। बहुत सी तालियों कहकहों की आवाज़ें आ रही थीं। शोर से मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुली, हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी। मैंने फ़ौरन से उठकर खिड़की से बाहर झांका, मगर हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। सख्त गर्मी के दिन थे। कमरे में सिर्फ एक पंखा ही लगा था। रूम कूलर, एसी की कोई सहूलत ना थी। ये घर हमारे परदादा का था। मेरे दादा इब्रार अहमद अपने वालिद की अकलौती औलाद थे, लेकिन दादा के 5 बच्चे थे। सबसे बड़े मेरे वालिद इसहाक और छोटे चाचू रज़ाक और 3 फुप्पो थीं। दादा अपनी ज़िंदगी में ही सब बच्चों की शादियां कर चुके थे। दादा की वफ़ात के बाद अब्बू ने कराची शिफ्ट होने का सोचा और फिर हम हैदराबाद जैसे छोटे शहर से निकलकर कराची शिफ्ट हो गए। पर दादा की इस घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और फिर यहाँ किसी का आना जाना भी ना होने के बराबर था। कई सालों से ये घर ऐसे ही बंद पड़ा था। मैं अब्बू के कहने पर इस घर को बेचने के लिए आया था। तंग सी गली में बना ये 15 मरले का घर, जिसकी हालत बहुत खस्ता थी और एक खंडर की शक्ल लग रहा था। मैं बचपन में तो कई बार अब्बू के साथ आया था इस घर में, लेकिन अब तकरीबन 8 साल के बाद मैं यहाँ आया था। मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। अपनी बहुत सी मसरूफियात को साइड पर रखकर अब्बू के बार बार कहने पर मैं यहाँ आया था। आँख तो खुल गई, मगर अब नींद आँखों से कोसों दूर थी। चारपाई पर इधर उधर करवट लेते मैं बेजार हो गया था। ऊपर से गर्मी और गूं गूं की आवाज़ के साथ चलता हुआ ये पंखा, मैं तो सख्त बददिल हुआ था। यहाँ आकर सोच रहा था कि सुबह होते ही चला जाऊँ। जब अब्बू की तबीयत ठीक हो जाएगी, वो खुद ही आकर देख लेंगे कि इस घर का क्या करना है। अभी ये सोचे ऐसे ही दिमाग में चल रही थी कि फिर से ढोलक की आवाज़ आने लगी। लड़कियों के तालियां बजाने की ढोलक की आवाज़ें इस कदर पास से आ रही थीं, यूं लग रहा था जैसे साथ वाले कमरे में ये महफिल सजी हो। मैं जल्दी से उठकर एक के कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखने लगा, मगर अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। मैं वापस अपने कमरे में आने लगा तो मुझे बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आई। कोई लड़की कुछ गा रही थी और इस कदर सुरीली थी कि दिल को छू ले। मुझे गाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, मगर वो क्या गा रही थी ये समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल चाहा मैं देखूं ये खूबसूरत आवाज़ वाली लड़की देखने में कैसी होगी। मैं एक बार फिर गली का दरवाज़ा खोले खड़ा था, मगर बाहर तो वही सन्नाटा और अंधेरा। फिर मुझे ख्याल आया मैं क्यों ना छत पर जाकर देखूं, शायद पिछली गली में किसी के घर शादी है। यही सोचकर मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। छत पर मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी। चारों तरफ देखने पर भी कोई ऐसा घर नज़र ना आया। मैं जैसे ही उस दीवार की तरफ हुआ जहाँ से देखने पर अपने ही घर का सहन नज़र आता था, बहुत सी लड़कियाँ बैठी ढोलक बजा रही थीं। मेरी हैरत की इंतहा न रही। ये कैसे मुमकिन है? अभी तो मैं नीचे से ही ऊपर आया हूँ ना, ये सब कहाँ से आ गई? मुझे एक पल को गुमान हुआ कि ये किसी और का घर तो नहीं दिखाई दे रहा। बेहद रोशनी होने की वजह से मंजर साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमारा ही तो घर है। लेकिन सवाल ये था, फिर ये सजावट, ये बहुत से लोग, ये सजी संवरी लड़कियां अचानक कहाँ से आईं? मैं तेज़ी से चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ आया। नीचे आने पर फिर वही अंधेरा और सन्नाटा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या है। मैं एक बार फिर से छत पर मौजूद था। जैसे ही मैं छत से नीचे की तरफ देखता, फिर वही रोशनी, खूबसूरत लिबास पहने लड़कियां। मैं अभी अभी नीचे का ही नज़ारा कर रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में गा रही थी। इतने फासले से भी उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। मैं उसे देखने में गुमसा हो गया। अचानक उसकी नज़र ऊपर को उठी। उसके ऊपर देखने पर दूसरी लड़कियों ने भी फ़ौरन सर उठाकर ऊपर देखा। मैं घबराकर एकदम से पीछे हो गया। कुछ देर उसी जगह खड़ा सोचता रहा, वो लड़कियां मेरे यूं देखने को क्या सोच रही होंगी। मगर दिल ने कहा
ایک بار پھر یہ حسین نظارہ کر لیا جائے۔ میں دیکھنے کے لیے جیسے ہی نیچے جھکا، کسی کو چھپ چھپ کر دیکھنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس آواز پر میں ایک دم سے چونک گیا اور جیسے ہی پلٹا، وہ لڑکی دیوار کے ساتھ کھڑی چہرے پر مسکراہٹ لیے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک ہی نام آیا، پری۔ اسے اپنے قریب دیکھ کر مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ لگتا ہے آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں، بات بھی اسی نے شروع کی۔ نہیں، میں تو پہلے بھی آ چکا ہوں، لیکن اس بار کافی عرصے کے بعد چکر لگا ہے۔ وہ لڑکی سبز لباس پہنے، ہاتھوں، کانوں، بالوں اور پھولوں کا سنگار کیے کھڑی تھی۔ مجھے لگا شاید اس کی شادی ہے۔ میں نے پوچھ بھی لیا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ میرے پوچھنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ نہیں، میری بڑی بہن کی۔ جانے کیوں مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی۔ دراصل میں نیچے دیکھ رہا تھا کہ یہاں سے تو ہمارا ہی گھر دکھائی دیتا ہے، لیکن اب میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ایک بار پھر ہنسنے لگی۔ آپ کی اور ہمارے گھر کی دیوار ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے۔ یہاں سے دیکھنے پر ایک صحن دکھائی دیتا ہے، لیکن دیوار کے اس پار سے نیچے دیکھنے پر ہمارا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ بات سمجھ نہ آنے کے باوجود میں مان گیا، کیونکہ جب اتنی خوبصورت لڑکی، وہ بھی رات کے اس پہر، آپ کے پاس ہو، آپ سے بات کر رہی ہو، تو کون کم وقت صحن یاد رکھتا ہے؟ نہیں، یہاں میں ایک سچ بات بتانا چاہتا ہوں۔ اب میرے بارے میں غلط رائے نہ رکھیں۔ میں بالکل بھی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور پڑھاکو قسم کا لڑکا ہوں۔ وہ لڑکی خود ہی بات سے بات نکال رہی تھی، بہت باتونی لگتی تھی، اور میری آنکھیں یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں اس سے بات کرتے ہوئے سوچ رہا تھا، میں نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ آپ بھی چلے نا ہمارے ساتھ۔ جب ایک اور لڑکی اسے بلانے کے لیے آئی، وہ مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہنے لگی۔ میں جانا تو چاہتا تھا، مگر پھر معذرت کر لی۔ اس کے جانے کے بعد میں نیچے آ گیا۔ نیچے وہی خاموشی کا راج تھا۔ میں بستر پر لیٹا کافی دیر تک اس کی باتیں سوچتا رہا اور خود ہی مسکراتا رہا۔ انہی باتوں کو سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ سونے سے پہلے میری گھڑی پر نظر گئی جو صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ مجھے اپنے چاروں طرف شور ہی شور سنائی دے رہا تھا۔ سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلنے پر ہر طرف خاموشی تھی۔ میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، 11 بج رہے تھے، مگر گھر میں مکمل اندھیرا تھا۔ اس گھر میں کئی کھڑکیاں تھیں اور صحن اوپن تھا، مگر اس قدر اندھیرا، میں گھبرا کر باہر کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ گلی میں بھی سناٹا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں اتنا کیسے سو گیا۔ صبح 4 سے لے کر رات کے 11 بجے تک میں سوتا ہی رہا۔ بھوک بھی کافی لگ رہی تھی۔ میں کھانا کھانے کے لیے گھر سے باہر آ گیا۔ کھانے کے بعد ادھر ادھر سڑکوں پر چہل قدمی کی اور پھر گھر آ گیا۔ ابھی میں اپنا بستر ٹھیک ہی کر رہا تھا کہ مجھے شہنائی کی آواز آنے لگی۔ ساتھ ہی کئی لوگوں کے کہکہ لگانے کی اور باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اوپر جانے کا سوچ رہا تھا کہ وہی لڑکی جسے میں نے پری کا نام دیا تھا میرے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے ایک آدمی بھی تھا۔ یہ لوگ اندر کیسے آ گئے جبکہ دروازہ میں خود بند کر کے آیا تھا؟ میں صرف سوچ ہی پایا۔ وہ آدمی چلتا ہوا اندر آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ ہمیں تم سے کچھ کام ہے۔ میں نہ سمجھی سے پری کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، وہیں جا کر ہم تمہیں بتائیں گے۔ ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجبوراً مجھے بھی اس کے ساتھ جانا پڑا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں نے ان دونوں کے ساتھ جیسے ہی اپنے کمرے کی دہلیز پار کی، باہر کا نظارہ ہی اور تھا۔ ہر طرف روشنی، شہنائی کی آوازیں، اتنا شور ہونے کے باوجود مجھے لگ رہا تھا میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ جو آدمی مجھے لے کر آیا تھا وہ ابھی بھی میرے آگے چل رہا تھا۔ ایک بڑے سے تخت کے سامنے رک گیا۔ مجھے بھی رکنا پڑا۔ اس نے سامنے اشارے سے کسی کو بلایا، اور جو شخص باہر آیا میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا قد تقریباً 12 فٹ کے لگ بھگ ہوگا۔ میں تو اس کے سامنے بہت ہی چھوٹا لگ رہا تھا، جبکہ میری ہائٹ بھی 5 فٹ 9 انچ تھی۔ خیر وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا جس پر گولڈن کلر کا کام تھا۔ سر پر گولڈن کلر کا چھوٹا سا تاج سجا رکھا تھا۔ میں اب بھی کھڑا ان لوگوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب میرے سامنے میرے ہی گھر میں موجود تھے۔ وہ کبھی اس کمرے سے آتے تو کبھی دوسرے کمرے میں داخل ہو جاتے۔ اس آدمی نے مجھے پھر بیٹھنے کا کہا جو مجھے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔
میں خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اچانک ایک موٹی سی بھدی عورت آئی۔ اس نے مجھے کہا، چلو جلدی سے نکاح شروع کرو۔ جی، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ کہہ رہی ہے لڑکے، ہماری بیٹی نے شرط رکھی تھی کہ اس کا نکاح آدم ذات ہی پڑھائے گا، ورنہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی کہ تم خود اس گھر آ گئے، ورنہ ہمیں کوئی اور انتظام کرنا پڑتا۔ لیکن میں کیسے نکاح پڑھا سکتا ہوں؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ شاید میں جانتا نہیں تھا کہ میں اس وقت کس مخلوق کے حصار میں تھا۔ دیکھ لڑکے، اگر تو ہماری بات مان لے گا تو جو بھی بات تیرے من میں ہوگی اسے اسی وقت پورا کر دیں گے۔ میری نظر پری کی طرف اٹھ گئی جو ان لوگوں کے درمیان سب سے آگے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا مجھے کیا مانگنا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میری عمر 22 سال تھی، میں تو شادیوں میں بھی بہت کم جاتا تھا، کسی کا نکاح کیا پڑھواتا، لیکن اب میں ان کے کہنے پر نکاح پڑھا چکا تھا۔ وہ سب لوگ یقیناً ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، مگر کس زبان میں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ میری طرف آتے اور مجھ سے میری شرط پوچھتے، پری میری طرف آئی اور کہنے لگی، اس سے پہلے کہ تم اپنی شرط بتاؤ جو پھر یہ لوگ اسے ہر حال میں پورا کریں گے، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے میرے آگے آگے چلنے لگی۔ وہ روشنیاں بکھیرتی کسی حور کی طرح دیکھنے والی لڑکی جس کی خوبصورتی میں مکمل کھو چکا تھا۔ اس کے قدم جیسے جیسے تیز ہوتے گئے، میں نے بھی اپنی رفتار تیز کر لی۔ وہ اس گھر کے آخر والے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے اندر جانے ہی والا تھا کہ مجھے بہت تیز اور گندی بدبو آئی۔ میں وہیں رک گیا۔ میں اس وقت جس جگہ کھڑا تھا یہ گھر کی پچھلی سائڈ پر بنایا گیا ایک کمرہ تھا جسے شاید ہی کبھی استعمال میں لایا گیا ہو۔ کمرے میں بہت اندھیرا ہونے کی وجہ سے ٹھیک سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس اندھیرے میں مجھے کسی کا وجود دکھائی دیا۔ لباس تو وہی تھا جو پری نے پہنا تھا، لیکن وہ یہ نہیں تھی۔ لمبا چوڑا ہلکے ہلکے جھٹکے کھاتا ہوا وجود جس کی کمر تک بال یوں تھے جیسے کئی سانپ سر سے لٹک رہے ہوں۔ بازوؤں پر بے حد لمبے بال اور آواز یوں آ رہی تھی جیسے کوئی بھیڑیا اپنے شکار کو دیکھ کر غراتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس وجود نے پلٹنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل میری طرف پلٹتی، جانے کیسے میں جو بت بنا دیکھ رہا تھا، میرا سویا ہوا دماغ بیدار ہوا۔ میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے ہوئے جب میں گھر کی صحن کی طرف آیا تو اب یہاں مکمل خاموشی تھی۔ میں ایک پل بھی ضائع کیے بغیر باہر کے دروازے کی طرف دوڑا۔ دروازہ کھول کر باہر گلی میں نکل آیا۔ گلی سے نکل کر جب میں باہر سڑک پر آیا، تازہ ہوا کے جھونکے دماغ کو اب سکون دینے لگے۔ میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں اب بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اتنا جان گیا تھا کہ مجھے وہاں اب ہرگز نہیں رہنا۔ میں ساری رات سڑک پر گھومتا پھرتا رہا، گھر جا نہیں سکتا تھا۔ ایک خوف نے میرے دل کو جکڑ لیا تھا۔ فجر کی اذان کے وقت میں مسجد چلا گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں وہیں لیٹ گیا۔ کب آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح 7 بجے میری آنکھ کھلی۔ رات کا سارا واقعہ پھر میرے دماغ میں گھومنے لگا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی واپسی کی ٹکٹ لی جس کا ٹائم 1 بجے تھا۔ میرے پاس بہت کم ٹائم تھا۔ میں نے 1-2 ڈیلر سے بات کر رکھی تھی، مکان کے سلسلے میں ان سے ملا، گھر بیچنے کی ذمہ داری ان پر ڈالتی، اپنے نمبرز وغیرہ انہیں دیے۔ اب میرے قدم دوبارہ مجبوراً اسی گھر کی طرف تھے کیونکہ میرا بہت ضروری کچھ سامان تھا جو مجھے لینا تھا۔ گھر کے اندر قدم رکھا، پورے صحن میں دھوپ چھائی ہوئی تھی۔ تمام دروازے بند تھے، جبکہ رات کو میں ان سب دروازوں کو کھلا دیکھ چکا تھا۔ میں جلدی سے اس کمرے میں آ گیا جہاں پر میرا سامان تھا۔ اپنا سامان جلدی سے پیک کیا۔ اس گھر پر ایک آخری الوداعی نظر ڈالی اور گھر سے باہر آ گیا۔ گھر واپس آ کر میں نے اپنے والدین کو سارا قصہ منوعن سنایا۔ میرے والد صاحب نے کہا وہ گھر بہت پرانا ہے اور بہت عرصے سے ویران اور غیر آباد ہے، یقیناً وہاں کسی مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تم اس مخلوق سے محفوظ رہے۔ خیر، میرے گھر آنے کے 6 ماہ بعد وہ گھر فروخت ہو گیا، مگر میں اپنے ساتھ ہونے والے اس واقعے کو بھول نہیں پایا۔ میں آج بھی سوچ کر لرز جاتا ہوں۔ اگر میں نکاح پڑھانے سے پہلے اپنی شرط بتا دیتا، جو کہ ایک بھیانک غیر مرئی مخلوق جسے میں نے پری کا نام دیا تھا، اس سے شادی تھی، تو پھر آج میرا کیا بنتا۔